अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की डबल पॉलिसी को एक्सपोज किया। जो वो एक तरफ तो पीर हक खतीब की जाली करामात को गलत तो कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो उन्हें अहले सुन्नत के मेंबरों से प्रमोट कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बाकायदा पीर हक खतीब को गले लगाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। पिछले वीक बरेलवियों के एक बहुत बड़े आलिम दीन बुजुर्ग 90 प्लस की एज में फौत हुए हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर अता फरमाए। उनके जनाजे पर हमारे जो बरेलवियों के मुफ्ती आजम हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आए हुए थे और वहां उन्होंने हजरत हक खतीब गौसे वक्त हाफिज़हुल्लाह ताला अल मारूफ शुफ शुफ सरकार, उनको उन्होंने जफ्फी डाल के इस्तकबाल करते हुए अप्रिशिएट किया। उनकी मुस्कुराहट देखने वाली थी। और ये वो मुफ्ती साहब हैं जो कल तक इन्हीं लोगों को डब्बा पीर कहा करते थे, बल्कि आज भी कहते हैं, नाथखानों को डब्बा पीरों को जोड़ते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग इनके बेनिफिशियरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि जब ये सामने आते हैं तो इनको जफ्फी डाल के मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मिलने में क्या हर्ज है। भाई हर्ज है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान वो शख्स है जो सहाफी के सवाल के ऊपर तब जाया करता था। आपको याद होगा जब ये रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे, कोई सवाल कर दे तो ये स्पीकर उठा के फेंक देते थे, यानी इतना गुस्सा कि भाई मैं कंप्रोमाइज करने वाला आदमी नहीं हूं। और आज ये शुभ शुभ सरकार को सीने से लगाकर ये सबूत दे रहे हैं कि डब्बा पीरों के साथ हम भी अंदर से मिले हुए हैं। आप लोग इस तरह के पीरों को फेम देने के लिए गले से लगाते हैं, फिर उसकी वीडियो चढ़ती है और जब हमारे जैसे लोग निशानदेही करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है हमने आपके अवाम के सामने आपका असली चेहरा रख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो पिंडी के मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, इन्होंने हजरत शुफ शुफ सरकार पीर हक खतीब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के स्टेज पे जाके ना सिर्फ तकरीर की, बल्कि जो तारीफें ये अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं, यानी कि सुच्चे पीरों के लिए, वो शुफ शुफ सरकार के लिए इन्होंने कर दी वहां पे बैठ के। ये तो आस्थान आलिया भलावड़ा शरीफ से जनाब इनका ताल्लुक और हजरत साईं किबला हुजूर मुसंजब अली सरकार, उनका खून भी, उनका फैज, सारा कुछ इनके पास है। ये तो वो हैं, अल्लाह की कसम है, एक रेड़ी लगाने वाला भी खड़े होकर के ताजदार खत्म नबुव्वत, तो हम अगर गाड़ी पे जा रहे होंगे, हम गाड़ी से बाहर निकल के हम कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हक खतीब के स्टेज पे बैठा, उसके लिए इसने तारीफी कलिमात बोले। और दूसरी तरफ कई साल पहले इसी हक खतीब के बारे में इसने कहा कि जाली आमिल हैं जो अहले सुन्नत में घुसे में हैं, अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं। और आज पैसे की ताकत देखें कि पैसे वाले मौलवियों को खरीद के किस तरीके से अपने स्टेज के ऊपर बिठाते हैं और ये उनकी तारीफें करते हैं, झूठी तारीफें। जिनको ये लोग डब्बा पीर कहते थे, आज उनको सुच्चा पीर या सच्चा पीर मान रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला की तरफ से करामत जाहिर हुई है, क्योंकि इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तसव्वुर हुसैन सहाफी साहब की पॉडकास्ट में कहा कि लटकन शाह तो डब्बा पीर है, ये जाली पीर है, ये हमारे अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो इंजीनियर ने क्यों उसके दावे को कबूल कर लिया इस हवाले से। असली पीर की बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा था असली पीर लॉन्च करो, वो इनके पास है कोई नहीं है। तो मैंने तो गौसे वक्त हजरत लटकन शाह को ही मानना है ना। और देखें आज अल्लाह ताला ने इसको नंगा कर दिया। जो बंदा कल तक हजरत लटकन शाह गौसे वक्त हाफिज़हुल्लाह ताला को डब्बा पीर कह रहा था, आज वो शुभ शुभ सरकार हजरत हक खतीब हाफिज़हुल्लाह ताला गौसे वक्त को गौसे वक्त मान चुके हैं। लो सामो। हाँ, तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हें एक्सपोज करना था। अल्लाह के फजल से इस मामले में भी अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर साहिल अदीम साहब की कुछ अर्सा पुरानी वीडियो बहुत तेज वायरल हो रही है, जिसमें वो फिलिस्तीनी बच्चों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जज्बात में आकर ये फरमाते हैं कि लानत हो ऐसे हज करने पर जो उस वक्त किया गया जब फिलिस्तीन में मेरी बेटी शहीद हो रही थी। यहाँ पे फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इधर 1 करोड़ बंदा बैठा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लगा हुआ है और हार पे नारे एक दूसरे को कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे कबूल कर लिया। इधर मेरे बच्चे सारे मार गए, इधर आके सारे के सारे लब्बैक। लब्बैक का मतलब पता ना आपको? या अल्लाह मैं आ गया। किधर आ गए मुझे तो नहीं पता चला, किधर आ गए। मेरा एक बच्चा, मेरी बेटी हिजाब इधर शहीद हो रही है, मेरा बेटा शाफी इधर हज कर रहा है। लानत ऐसे हज के ऊपर जो मेरा बेटा कर रहा है मेरी बेटी की शहीद होते वक्त। कौन से बाप के बच्चे हो तुम भाई? तुम तेरी सगी बहन वहां मर रही और तू हज कर गया और मुझे आके बता रहा है कि अबू जी आज मैंने हज कर लिया है। और मैं कोई बेटा उसी डेट में तेरी बहन हिजाब शहीद हुई थी गजा में। तूने सोचा भी कैसे कि दिस वाज द जॉब? आगे से वो पता है क्या? देखना अभी कमेंट्स पढ़ना। तो और क्या करें, हज भी छोड़ दें? ये ट्रेन हुए में कौवे के बच्चे कौवे की तरह ट्रेन हुए में। और क्या करें, नमाजें भी छोड़ दें? ये मैंने कहा है कि हज छोड़ दें या नमाज छोड़ दें, मगर देख इनका दिमाग वायरी ऐसे हुआ होता है पर्सपेक्टिव कवि का बच्चा कमा। साहिल अदीम साहब की इसी वीडियो पर अभी हाल ही में अहले हदीस आलिम शेख तौसीफुर रहमान साहब ने यह फरमाया कि अपने हालात की वजह से आज अगर मुसलमान फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये कैसे हुआ कि बाकी फराइज को छोड़ दिया जाए। इसके कहने का मतलब है कि गजा में बच्चे शहीद हो रहे तो हज करने वालों पर या ऐसे हज पर लानत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदे, अपने हालात की वजह से अगर मुसलमान फलस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब कैसे हो गया कि दीगर इस्लामी फराइद
جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان پر لعنت کی جائے؟ تم خود کہاں بیٹھے ہو؟ یہ گفتگو غزہ کے میدان سے کر رہے ہو یا کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو؟ اگر تمہاری طرح کا کوئی غیر ذمہ دار شخص وہ تمہارے اوپر یہ جملے کس دے کہ غزہ میں تو بچے شہید ہو رہے ہیں اور تم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے اور فضول گفتگو کر رہے ہو، تمہاری اس گفتگو پر لعنت ہے، تو ساحل ندیم صاحب ذرا جواب دیجیے گا، کیا آپ پر لعنت کرنے کا اس کا یہ طرز عمل درست ہوگا؟ ساحل ندیم صاحب، کیا خود کو آپ لعنت کا مستحق سمجھیں گے؟ اپنے اوپر بھیجی جانے والی اس لعنت کو صحیح قرار دیں گے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ مجھ پر گستاخی کے فتوے لگنے کے بعد مجھے یہ عقل آئی ہے کہ توہین رسالت کے قوانین کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے۔ اچھا، میرے اوپر ایک الزام یہ لگا ہوا ہے کہ میرا جو اسکینڈل بنا تھا کینیڈا والے کے بعد، کینیڈا والا اسکینڈل، اس کے بعد مفتی صاحب کو عقل آئی ہے۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں جہلم والے انجینئر علی مرزا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب پر بھی چونکہ ایک الزام لگ گیا تھا اس لیے مفتی صاحب نے اپنا فتویٰ تبدیل کیا۔ یہ غلط بات ہے، میں پہلے سے ہی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو گستاخیوں کے فتوے ہمارے ملک میں لگ رہے ہیں اس میں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ میں بہت پہلے سے اٹھا رہا ہوں، میرے پہلے کے بیانات ہیں اس پر۔ تو یہ الزام میرے اوپر لگانا کہ اپنے اوپر پڑی ہے تو مفتی صاحب کا فتویٰ نرم ہو گیا، یہ 100% غلط الزام ہے۔ ہاں، ایک آڈیو بیان میرا بہت پرانا چلا تھا، وہ شدت پسندی والا بیان تھا، اس سے فوراً میں نے رجوع کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر وہ بہت پرانا چلا تھا، وہ بہت پہلے ہی رجوع کا اعلان کر دیا تھا میں نے۔ تو ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض جذبات میں کوئی بات غلط نکل سکتی ہے انسان کے۔ تو یہ بہت پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک، زیادہ تر یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ اس میں مذہبی شدت پسند بعض دفعہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں، ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے والے کو دبانے کے لیے، یہ والا فرقہ اس کو دبانے کے لیے تناتن گستاخیوں کے فتوے۔ اچھا، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس قانون ہی کے خلاف ہیں، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ گستاخی والے قانون کو غلط سمجھتے ہیں۔ نا 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 نا، اگر پاکستان میں یہ جو گستاخی والا قانون ہے 295C، اس کو ختم کر دیا گیا، لوگ بے لگام ہو جائیں گے، انبیاء صحابہ کی عزت غیر محفوظ ہو جائے گی۔ ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں، اس قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں کسی پہ نبی کی گستاخی کا الزام لگ گیا نا، سمجھو آپ زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہے۔ اب کچھ دشمن اس کو تلاش کرتے رہیں گے اور وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی اپنی دشمنی نکالنی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کسی پہ گستاخی کا الزام لگا دینا کہ آپ نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ بنا دیا۔ تو الزام لگانے کے لیے بھی کچھ قانون اور ضابطہ بننا چاہیے الزام لگانے والے کے لیے۔ یہ جو ریحان طارق کا ہم نے دفاع کیا، ریحان طارق کا دفاع نہیں ہے، یہ اس قانون کو جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت ہے۔ تو چاہے اس میں ریحان طارق آئے، چاہے کوئی بھی آئے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو فیور کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ جب انجینئر علی مرزا پہ الزام لگا تھا، میں نے ریٹن میں فتویٰ بھی دیا، بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کی بعد مجھے جو دھمکیاں ملی ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ جب میں نے انجینئر علی مرزا کے فیور میں بیان دیا تھا نا کہ گستاخی ثابت نہیں ہے اور یہ 295C نہیں لگتی ہے، جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی تھی نا، اتنی آئی تھی کہ میرا واٹس ایپ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ واٹس ایپ پہ جب بہت زیادہ وہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہاں تو میرے بھائی فیور کرنے والا بھی محفوظ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے کسی کے بارے میں یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ اس نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ جو رائے دے گا اس کو بھی اڑائیں گے، اس کی زندگی بھی غیر محفوظ ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ندیم صاحب نے انڈائریکٹلی ایک پوڈ کاسٹ کے دوران غالباً قیصر احمد راجہ صاحب کو جواب دیا، جو وہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو ایک بہت بڑا عالم بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ساحل ندیم صاحب نے یہ فرمایا کہ آخری وقت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو عالم بنا لیں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، اور جو لوگ ایسے علماء کو سیریس لیتے ہیں تو میں ان کو سیریس نہیں لیتا، کیونکہ مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ ان کا دماغ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا۔ گدھا حلال ہے، گدھا حرام ہے، میرا اور ساحل ندیم جیسے لوگوں کا کیا لینا دینا اس چیز سے؟ فقہ کے جو معاملات ہیں فقہ کے، اس میں ان کی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے۔ چلیں ہشام الہی ظہیر کی تو پھر شاید ہوں گی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ایگزیکٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن وہ عالم دین ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ عالم دین ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ عالم دین ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ آخری وقتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ عالم بنا لیں گے اور مفتی بنا لیں گے جن کو کچھ علم نہیں ہوگا، بیسکس بھی نہیں ہوں گے ان کی، جس کو بیسک بایولوجی نہیں آتی، جس کو وہ گدھے کے اوپر فتوے دے رہا ہوگا بیٹھ کے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ایشیاٹک ڈونکی کیا ہے۔ 6ٹھی کلاس کے بچے کو پتا ہے ایشیاٹک ڈونکی کیا ہے، ڈومیسٹک ڈونکی کیا ہے، اور زیبرا کیا ہے۔ یہ تینوں گدھے کی 3 قسمیں۔ ایشیاٹک ڈونکی ایشیا کے اندر جنگلی گدھا ہے، ٹھیک۔ اس کو یہ حدیث ان لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی تھی کہ یہ بیسک سے آ رہے ہوں گے، مگر لوگ ان سے بھی بڑے جاہل ہوں گے، ان کو عالم بنا لیں گے۔ اس لیے تو ان کو سیریس لینے سے، ان کو جو سیریس لیتا ہے میں اس کو سیریس نہیں لیتا سر۔ جو ان کو سیریس لیتا ہے مجھے اس کے دماغ پہ پوری طرح یقین ہے کہ تیرا دماغ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا کہ تو ان جیسے لوگوں کو علم والا سمجھ رہا ہے جن کو اتنی بیسک نہیں پتا۔ اپنے اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل ندیم صاحب نے یوتھ کلب کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیوں اہل حدیث علماء کرام امام خامنہئی علیہ رحمہ کو شہید نہیں کہتے۔ وہ فولیوں کا گروپ ہے نا، اہل حدیث تو فرقے والے ہیں نا، کیونکہ وہ فرقے والا ہوگا مجھے کبھی بھی نہیں بلا سکے گا، کبھی بھی نہیں بلا سکے گا مجھے۔ فرقہ پرست پہچاننا ہو تو دیکھ لیں کہ وہ اپنے اپوزنگ ویوز کو بھی بلاتا ہو کہ نہیں، وہ اپنے اپوزنگ کو بلائے گا تو اس کا فرقہ ٹوٹ جائے گا ادھر۔
Just that simple. تو یہ اہل حدیث گروپ ہے, بوائز آف اہل حدیث. سو دے ور کوشچن ونس ٹوائس. اچھے بچے ہیں, مگر کیا کریں, پاکستان میں ساری ڈرپوک ہیں نا, بچے بھی ڈرپوک ہی نکلیں گے نا. تو انہوں نے اپنا کام سنبھالا کہ یار, پھر کہتے ہیں ہمارے پے گریڈ سے اوپر کی باتیں کر جاتے ہیں. ساحل صاحب آپ, تمہارا پے گریڈ ہے, مجھے نہیں پتا تم لیفٹینٹ ہو ادھر, مجھے کیا پتا لیفٹینٹ ہے یا کرنل ہے, ان کے پے گریڈ سے اوپر ہے, وہ مجھے نہیں پتا, میں جرنیل ہوں. سمجھ رہے ہیں, یہ خود ہی اپنے آپ کو نیچے کرنے کو غلام کرتے ہیں کہ سر ساحل صاحب آپ ہمارے پے گریڈ سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ بات ڈسکس کرنا. اس سے بڑا کیا ہونا ہے بیٹا آپ لوگوں نے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں یوتھ کلب کی وجہ سے آپ یوتھ رہیں گے, اب بیٹے بڑے کھنگڑ ہو گئے ہو, اب اور کون سا پے گریڈ چاہیے تمہیں, اس کے بعد اب موت ہے بیٹا. آپ سب کو بتا رہا ہوں, ابھی بھی صحیح بات نہیں کرو گے اور اپنے مولویوں سے ڈرے ہوئے ہو گے, پیچھے کیا رہ گیا ہے, تمہارے بچوں کی شادی کی عمریں ہو گئی اب تو. اپنے اس یوتھ پن کے اندر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں کوئی الاؤنس نہیں ہے. 12 سال سے اوپر ہر بندہ علی بن ابی طالب کے سوال کے جواب دے گا, ابو بکر صدیق کے سوال کے جواب دے گا. اسلام اتنا سمپل ہے کہ آپ طاقت میں آ گئے تھے, کیا کیا تھا, پہلا سوال ہے آخرت کا. ادھر بتائیں گے یا اللہ ہمارے پے گریڈ سے اوپر کی بات تھی, ہے تو ہم نے تو نیچے والے پے گریڈ پہ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہم نے خالی وہ کیے تھے, کیمپس کر کے دعوتیں دی تھی کہ نماز یہاں ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھ لیا کرو, پانچے اوپر رکھا کرو, رفع دین کیا کرو. یہ ہمارا, یہ تو بلکہ شرم آنی چاہیے کہ ہمارا یوتھ یہ والے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. وی آر آئی ایم اسٹانشڈ کہ ہمارا یوتھ اس وقت انٹلیکٹ کی بجائے پیٹینس کے اندر اسلام کو اپنی تکمیل تک پہنچا چکا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں سلیمان مصباحی صاحب کو اپریشیٹ کیا, جو وہ ابھی حال ہی میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کو سیف الملوک پڑھنے سے قرآن پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے. وہ مجھے میرے جو آنے کا وقت تھا نا, وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. مسجد کیونکہ بالکل فرنٹ سڑک پہ تھی, سامنے میں گاڑی کھڑی کر رہا تھا, تو ایک نا دوسرے مسلک کا مولوی پہ لنگے تو کھلو گیا مسجد کے سامنے نا, سنتا رہا, سنا کے نا بچوں کو کہتا ہے یہ تو دسو کہ رمضان شریف سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہوا. تو بچوں نے کہا قرآن, تو انہوں نے کہا پھر سیف الملوک کی پڑھنڈا ہے. 11 مہینے بھی سیف الملوک, رمضان میں بھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان, تم خار ہوئے تار کے قرآن, حضرت علم لے ہو, قرآن لے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اس وقت بڑی ضرورت ہے. پھر انہوں نے جواب شکوہ کا شعر پڑھا ڈاکٹر اقبال کا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پھر انہوں نے 3 جملے بولے. نمبر 1 علم حاصل کرو, یہ اپنی آڈینس سے وہ کہہ رہے تھے. نمبر 2 قرآن پر آ جاؤ, اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ضرورت ہے وقت کی. یہ 3 جملے انہوں نے بولے. یہ پورا جو واقعہ سنایا پلس اس پہ جو کمنٹس کیے, اس حوالے سے ہم اپنے پیارے مرشد مصباحی صاحب کے لیے چمی بھیجتے ہیں. اور میں نے تو ان کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہو ہمارے پاس تشریف لائیں. ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بننے سے پہلے ان کے مقتدی تھے, اور ان کی مبارک زبان سے ہمارا ذکر خیر انورٹڈ کاماز میں سن کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا, اور آج بھی وہ انہی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ فرق ہے ان کا. اگر کوئی بندہ دوسرے مسلک سے ان کے مسلک میں آتا ہے تو اس مسلک کو وہ کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے جس مسلک سے نکل کے کتاب و سنت کے منہج پر آئے, آج بھی مسجدوں میں اسی طریقے سے انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, انہی کو چندے دیتے ہیں, اور کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتے, صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. اپنی اسی ویڈیو کے دوران انجینئر صاحب نے فائنلی مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی جواب دیا, جنہوں نے ابھی حال ہی میں یہ فرمایا تھا کہ 2009 کے مناظرے میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا تھا وہ الزامی طور پر کیا تھا, نہ کہ وہ حقیقت میں اس گستاخانہ کلمے کا دفاع کر رہے یعنی تھے. یہ مفتی حنیف قریشی وہ ہے جس نے 2009 میں شتیہات کے نام پر دفاع کیا ہوا ہے وہابیوں کے خلاف چشتی رسول اللہ کا, اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے جیلم شہر کے ایک صحافی تصور حسین صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے, پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی, تو اس میں کہتا ہے کہ میں نے 2009 میں جو دفاع کیا تھا وہ تو میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی, میں نے دفاع نہیں کیا تھا. نہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ڈر گیا, الزامی نہیں. تو نے کہا خبردار زی ہار, کلام بھی نہیں کرنا, تمہارے بزرگ یہ کہتے ہیں. تیرا بھی یہ عقیدہ تھا, تو اپنی دلیل پر پیش کر رہا تھا. اگر تو سچا تھا تو تیرا کام تھا تو اس وقت کہتا کہ تمہارے بزرگ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ کتابیں بدل گئی ہیں اور چشتی رسول اللہ کفر ہے. اگر یہ بات تو نے 2009 میں کی ہوتی نا تو تیری بات آج چل جاتی. چپ کر کے معافی مانگ اپنے گناہوں سے, اور ایک دفعہ جھوم کے کہہ دے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے, وہاں سے اسے جوائن کر سکتے ہیں. اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.